बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हस्बे मामूल मगरिब की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। ये मेरा रोज़ का मामूल था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने कुरान पाक को वो साथ देखकर वापस रख दिया और दरवाजे तक आया, क्योंकि दरवाजे पर खड़े शख्स को इंतज़ार करवाना पसंदीदा अमल नहीं था हमारे मज़हब में। पूछा कौन है, तो आगे से मेरे बड़े भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मेरी मुस्कुराहट एकदम से गायब हो चुकी थी, क्योंकि इस बार भाई अकेले नहीं आए थे, उनके साथ एक लड़की भी थी। मैं परेशान सा हो गया और सवालिया नज़रों से भाई को देखा तो भाई ने कहा कि अंदर आने दो, फिर समझाता हूँ। भाई ने मेरी नज़रों का सवाल बांपते हुए कहा तो मैंने सामने से हटकर उन्हें रास्ता दिया और वो दोनों अंदर आकर टीवी लाउंज में बैठ गए। फिर इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। भाई ने वही बात की जिससे मैं डर रहा था। भाई ने कहा कि ये लड़की मेरी भाभी है और भाई ने उससे निकाह किया है और उसे अब इसी घर में रहना है। भाई की बात सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था, क्योंकि मुझे मोहल्ले वालों के सवालों का सामना करना था। हम दोनों भाइयों ने जितना वक्त उस मोहल्ले में गुजारा था, बहुत ही इज्जत और रख रखाव के साथ गुजारा था। अब अचानक से एक लड़की का इस तरह से हमारे घर आना और भाई का इस तरह से किसी को बताए बगैर उस लड़की से निकाह करना, यही तासुर दे रहा था कि भाई एक लड़की को भगा कर लाया है। निकाह करना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से भाई उस लड़की को लेकर आए थे, वो तरीका हमारे माशरे में काबिल कबूल नहीं था। मैंने हमेशा से अपनी इज्जत का ख्याल रखा था और हमेशा गली से गुजरता था तो नज़रें नीची करके गुजरता था, ताकि मेरी ज़माने भर में इज्जत हो। और वाकई में सब मेरी इज्जत करते थे, मुझे अच्छा कहते थे। मोहल्ले के बुज़ुर्ग मुझ पर भरोसा करते थे। कभी कभी तो मोहल्ले की बुज़ुर्ग ख़ातीन मुझे सौदा सलफ लाने के लिए भी बुला लेती थी। मतलब ये कि मुझ पर सब अंधा इत्मीनान करते थे मेरी इसी शराफत की वजह से। और मेरी हमेशा कोशिश थी कि मैं अपनी शराफत पर दाग ना लगने दूँ। इसके बरक्स भाई को इन बातों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। उनका कारोबार था और कारोबार के सिलसिले में अक्सर वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाया करते थे। भाई खामोश तबीयत के मालिक थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। मैंने भाई से कहा कि इस तरह से वो कैसे निकाह करके एक लड़की को लेकर आए हैं, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि हम भाइयों का किरदार कैसा है। मेरे सवाल पर भाई हंस दिया और कहने लगा कि तुम तो लड़कियों की तरह खौफजदा हो रहे हो इज़्ज़त के मामले में। हाँ, ये सच था कि मैं इसी तरह खौफजदा होता था, लेकिन मेरा मानना था कि इज़्ज़त लड़का और लड़की दोनों की होती है, जिसे संभाल कर चलना होता है। फिर मैंने मज़ीद कोई बहस नहीं की। मैं ज़्यादा बात नहीं करता था भाई से, इस किस्म की ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं करता था। मैं बहुत फर्मा बरदार था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। दूसरा धमाका मेरे भाई ने मेरे सर पर यह किया कि उन्होंने कहा कि ये लड़की ईसाई थी और वो इसे मुसलमान करके अपने साथ लेकर आए हैं। भाई की यह बात सुनकर तो मेरे कानों से धुआं ही निकलने लगे। भाई को लगा कि मैं ये बात सुनकर खुश हो जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं था जो सिर्फ निकाह करने के लिए मुसलमान होते थे। और मुझे लगता था कि ऐसे लोग दिल से मुसलमान नहीं होते हैं। ऐसी लड़कियों का मकसद सिर्फ मुसलमान शख्स से शादी करना होता है और कुछ साल मुसलमान शख्स के साथ रहने के बाद उनका जब दिल भर जाता है तो वो वापस अपने मज़हब की तरफ चले जाते हैं। मैं अपने मज़हब के मामले में बहुत हसास था और मुझसे इस किस्म की बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। और दुनिया जो ऐसी लड़कियों के मुसलमान होने पर खुश होती थी, मैं उनकी खुशी पर हैरान होता था। अगली सुबह भाई अपने काम पर चले गए और घर में मैं और वो लड़की अकेले थे। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक लड़की के साथ मैं अकेला घर पर रहूं, इसलिए मैंने सारा दिन घर से बाहर गुजार दिया। जब शाम को मैं घर आया तो मेरा भाई भी घर आ चुका था। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं सारा दिन घर से बाहर क्यों था। मेरी भाभी ने सारा दिन घर पर अकेले गुजारा। देखो अपनी भाभी को, उसकी खौफ से क्या हालत हो गई है। उसको खौफ है कि उसका कोई मसीही रिश्तेदार इस्लाम कबूल करने पर उसे जान से ना मार दे। सारा दिन तुम्हारी भाभी ने खौफ के आलम में गुजार दिया। अब आगे से तुम ऐसा मत करना। मैं जब भी घर से बाहर जाऊं तो तुम घर पर ही रहना और नमाज भी घर पर ही अदा करना, क्योंकि तुम्हारी भाभी की जान को उसके अपने रिश्तेदारों से ख़तरा हो सकता है। भाई की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो ज़ारों की तार रोए जा रही थी। उस लड़की को इस तरह रोता हुआ देखकर मुझे निदामत हो रही थी। शायद वो वाकई में खौफजदा थी
اور میں گھر میں اکیلا اسے چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ اس لڑکی نے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور مناسب لباس پہنا ہوا تھا۔ میں ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا کہ شاید واقعی وہ دل سے مسلمان ہوئی ہو اور میں بلا وجہ بدگمان ہو رہا ہوں، لیکن اگلے دن میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا تھا۔ جب میں نے بھائی کے جانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی تو اسے اپنے موبائل میں گانے لگا لیے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا، لیکن میری آواز اونچی تھی جو میری بھابھی کے کانوں تک آسانی سے پہنچ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر اس نے اپنے موبائل میں گانے چلا دیے۔ مجھے غصہ آنے لگا اور میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ جب آپ نے دیکھا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں تو آپ نے گانے کیوں چلائے؟ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تلاوت کے وقت گانے نہیں چلانے چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ گانے صرف تلاوت کے وقت ہی نہیں، ویسے بھی نہیں سننے چاہیے، ہمارے مذہب میں گانے سننا پسندیدہ نہیں ہے۔ تو میری بات پر اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے تو یہاں سارے مسلمانوں کو دیکھا ہے، وہ گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، تو اسی لیے مجھے لگا کہ گانے سننے میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو ہر مسلمان گانے سن رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے موبائل میں، کبھی اپنی گاڑی میں، اور کبھی شادیوں میں گانے لگا کر ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی نے ایسی بات کر دی کہ میں آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دے پایا۔ وہ واقعی میں بالکل سچ کہہ رہی تھی، یہی تو مسلمانوں کا حال تھا۔ وہ لڑکی کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس نے تو مجھے کرارا جواب دے دیا تھا۔ میں لاجواب ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اس سے کہہ سکتا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ہمارے مذہب میں ناچ گانا جائز نہیں ہے، لیکن میں ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ اتنی دیر تک کھڑے ہو کر بلا وجہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے کمرے میں آ گیا اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ اب میرے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ جب بھی کمرے سے باہر نکلتا تو وہ لڑکی پورے گھر میں دندناتی پھرتی۔ میں کچن میں جاتا تو وہ بہانے سے کچن میں آ جاتی۔ میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر خبریں سننے لگتا تو وہ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتی۔ میں نے پھر سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ حالانکہ یہ کام ایک لڑکی کے ہوتے ہیں کہ وہ نامحرم سے اپنے پردے کا خیال رکھے، لیکن یہاں پر تو یہ کام مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ نامحرم سے ایسے چھپ رہا تھا جیسے وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا لے گی۔ وہ مجھے ظاہری نقصان تو نہیں پہنچا سکتی تھی، لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میرے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ شیطان ہر وقت انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے، خاص کر میرے جیسے لوگوں کو جو دین کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ مجھے بھائی کی شادی کا بہت ارمان تھا۔ بھابھی کے آنے کا سوچ کر خوشی بھی ہوتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب بھابھی گئی تو میرے ساتھ اتنے مسئلے ہو جائیں گے۔ میرے ذہن میں تصور بھابھی کا کچھ ایسا بنا ہوا تھا جیسے وہ آئے گی تو میری ماں کی طرح ہوگی۔ بھائی عمر میں مجھ سے 10 سال بڑے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی کریں گے اور میری بھابھی میری ماں جیسی ہوگی، لیکن میری یہ بھابھی تو مجھ سے بھی عمر میں چھوٹی لگ رہی تھی۔ سب کچھ میری سوچوں کے برعکس ہو رہا تھا اور مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ ابھی تک تو محلے والوں کو اس شادی کا علم نہیں تھا اور میں ایسے چھپ کر بیٹھا تھا جیسے محلے والے میرے گھر میں جان کر دیکھ لیں گے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ محلے والوں کو معلوم ہو گیا اور پھر محلے والے ایک لشکر کی صورت میں بھابھی کو دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ بھائی کی شادی میں تو سب کو دلچسپی تھی ہی، لیکن سب کو اس بات میں زیادہ دلچسپی تھی کہ وہ لڑکی عیسائی سے مسلمان ہوئی تھی، اور پورے محلے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئی تھی، صرف بھائی سے شادی کے لیے مسلمان ہوئی تھی، اور سب لوگ بھائی پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ کچھ لوگ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی فتوے صادر کر رہے تھے کہ یہ نکاح ہی جائز نہیں ہے۔ بھائی کو تو کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن مجھ سے لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں ایسے ہی اپنی عزت کے معاملے میں بہت حساس تھا اور مجھے اس بات کی بہت فکر تھی۔ پھر سب مجھ سے سوال کرنے لگے کہ بھائی کے جانے کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ اکیلے گھر میں سارا دن گزارتا ہوں۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ بات سے بات نکال رہے تھے اور میں پریشان ہو رہا تھا۔ اب روزانہ محلے کی عورتوں کا پیریڈ لگتا تھا میرے گھر میں۔ روزانہ کوئی عورت میری بھابھی سے ملنے کے لیے آتی اور نیا فتویٰ صادر کر کے چلی جاتی۔ میرے ساتھ کوئی اور گھر نہیں تھا اور رہنے کے لیے دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ کئی بار سوچا کہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن میں تو کھانے پینے کے لیے بھی بھائی کا محتاج تھا۔ محلے کی عورتیں مجھے بیٹے جیسا سمجھتی تھیں، اس لیے مجھ سے کبھی کبھار باتیں کر لیتی تھی، لیکن اب انہیں عورتوں کے لیے میرا کردار مشکوک ہو کر رہ گیا تھا کہ میں ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ سارا دن اکیلا گھر کا رہتا ہوں۔ ہر وقت میری کردار کی گواہی دینے والی یہ عورتیں آخر کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں؟ مجھے بعد میں سمجھ آیا
کہ یہ سب کارستانی اس لڑکی کی ہے جو بابی بن کر میرے گھر پر آئی ہے۔ وہ ہر آنے والی عورت کو پتہ نہیں کیا کہتی تھی میرے بارے میں کہ میرا کردار مشکوک ہو کے رہ گیا تھا سب کی نظروں میں۔ ایک دن میں نے بائی سے ذکر کیا کہ اس لڑکی کو الگ گھر میں رکھیں، اس کے آنے سے میرے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو بائی نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، ایک تو اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، دوسرا مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ دو گھروں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ بائی کی مہنگائی والی بات تو بالکل درست تھی، کیونکہ کمانے والے وہ اکیلے مرد تھے اس گھر میں۔ میں نے بھی سوچا کہ میں کوئی نوکری کر لوں، لیکن بائی نے کہا کہ نہیں، میں گھر پر ہی بیٹھا رہوں، بابی اکیلی ہوتی ہے اور وہ ہم دونوں کو کما کر کھلائے گی۔ بائی کی بات سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے بھائی کا مجھ پر اندھا اعتماد تھا، وہ میرے کردار سے بخوبی واقف تھے، اس لیے اپنی بیوی کے ساتھ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور میں اس لڑکی کی حقیقت بائی کے سامنے کھول کر رکھوں گا کہ یہ ابھی بھی دل سے عیسائی ہی ہے۔ اس لیے میں نے اس لڑکی کو آزمانے کے لیے نیا طریقہ سوچا۔ میں نے سوچا وہ ہر وقت تو میرے سر پر سوار رہتی ہے، اس لیے میں اس کے ایمان کو آزماتا ہوں۔ میں اس کے پاس گیا، اس سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ مسلمان ہو گئی ہیں تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز قائم کریں، بلکہ آپ پر فرض ہے۔ میری بات سن کر اس نے پھر وہی بات کی کہ سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اور اس نے کسی مسلمان کو پابندی سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ پاکستان کی ہی رہائشی تھی، اس لیے وہ بہت اعتماد کے ساتھ مجھے ہر بات کا جواب دے رہی تھی، کیونکہ اس نے ہمارے ملک کے حالات دیکھے تھے جہاں پر نمازیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ میں نے کہا کہ اسے دوسرے لوگوں سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر وہ واقعی دل سے مسلمان ہوئی ہے تو اسے نماز قائم کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی اور اس نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے دوسرے مسلمانوں کا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ مجھے خود نماز قائم کرنی چاہیے۔ 1 منٹ میں وضو کر کے آتی ہوں، پھر آپ دیکھنا کہ میں صحیح نماز پڑھ رہی ہوں یا نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ وہ واقعی دل سے مسلمان ہوئی ہے، لیکن اگلے ہی پل اسے دیکھ کر میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا، اور جس حالت میں وہ کمرے سے باہر آئی تھی وضو کر کے، اس کو دیکھ کر تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور میں نے فوراً اس کے وجود سے نگاہیں ہٹا لی۔ نماز کے نام پر نماز پڑھنے کے لیے وہ نیم برہنہ لباس پہن کر آئی تھی، اور پرجوش ہو کر جائے نماز بچھا کر اس نے نماز کی نیت کر لی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ یہ کون سا مذاق ہے، ایک عورت کو ویسے بھی اس قسم کے کپڑے پہننے نہیں چاہیے، اور وہ تو خاص نماز کے لیے اس قسم کا بےہودہ لباس پہن کے آئی تھی جس کی آستینیں سرے سے غائب تھیں، اور وہ سفید رنگ کا لباس اس قدر باریک تھا کہ اس کے پورے جسم کی چگلی کھا رہا تھا۔ میری پہلی نظر اس پر پڑ گئی تھی، اور پھر میں نے نظریں دوسری طرف کر لی۔ میں اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اس سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، تو میری نیت نماز کی ہے، میں چاہے کیسا بھی لباس پہنوں۔ اس کی بات سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، وہ یقیناً مجھے ایذا دینے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ میں نے اسے مزید بحث نہیں کی، کمرے میں چلا گیا۔ اب جیسی اذان ہوتی وہ اسی قسم کا نیم برہنہ لباس پہن کر جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی، اور پتہ نہیں دل میں کیا پڑتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اسے کوئی صورت یا آیت یاد بھی ہوگی، بظاہر وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی تھی، لیکن جس حالت میں پڑھ رہی تھی وہ حالت تو میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئی ہے، تو بھائی نے کہا کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ایمان پر فتویٰ لگانے والے۔ بھائی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ بھائی کی غلطی نہیں تھی، بھائی کی موجودگی میں وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتی تھی، لیکن بھائی جب گھر پر نہیں ہوتے تھے تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اور بھائی کو ان کے حال پر چھوڑ دوں گا۔ جتنا میں ان دونوں کو سمجھا سکتا تھا سمجھا لیا، لیکن یہ دونوں ہی میری سمجھ سے باہر تھے، اور یہ لڑکی تو انتہا کی کوئی سرکش لڑکی تھی۔ لیکن جب اس نے اس حالت میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا چاہا اور بولی کہ اسے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ خبردار، جو تم نے اللہ پاک کے پاک کلام کو اس حالت میں ہاتھ بھی لگایا تو۔ میں اس قدر غصے میں دارا کہ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا، کیونکہ میرا غصہ تھا ہی اتنا قہر آلود۔ اس کی باقی حرکتوں پر مجھے تھوڑا سا غصہ آتا تھا، لیکن اس کی اس حرکت پر تو میں آپے سے باہر ہو گیا تھا، اور وہ حقیقت میں خوف زدہ ہو گئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے کچھ دن تک جب وہ میرے سامنے نہ آئی تو مجھے سکون ملا کہ وہ مجھ سے خوف زدہ ہو گئی ہے اور اب اس قسم کی حرکت نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ سے
میں کافی نمازیں بھی گھر پہ ادا کر رہا تھا، ورنہ میں زیادہ تر نماز مسجد میں ہی پڑھتا تھا، لیکن اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو گھر پر پڑھتا تھا۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تو مجھے لگا کہ وہ سدھر گئی ہے، لیکن ایک دن جب میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ دوپہر کا وقت تھا اور بھائی گھر پر نہیں تھا، تو وہ دندناتی ہوئی میرے کمرے میں چلی آئی۔ میں جائے نماز پر کھڑے ہو کر نماز کی نیت کرنے لگا تو وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، میں نے صرف اس کے وجود کو اپنے قریب محسوس کیا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، خاص طور پر اس وقت جب میں جائے نماز پر کھڑا تھا۔ خوشبو کا ایک جھونکا سا میری ناک کی نتنوں سے ٹکرایا تھا۔ عورت کے وجود سے آتی ہوئی خوشبو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دماغ پھٹنے پر آ رہا تھا، نماز کی طرف میرا دھیان نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن وہ اتنی ڈیٹ تھی اور دیکھ چکی تھی کہ میں نے نماز شروع کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھی۔ وہ نماز کے دوران ہی بولتی جا رہی تھی کہ اسے مجھ سے ضروری بات کرنی ہے، میں اس کی بات سن لوں۔ مجبوراً میں نے نماز توڑ کر اس پر غصہ کرنا چاہا تو اس کو دیکھ کر فوراً سے نظریں دوسری طرف کر لی۔ اس بار تو بے باکی کی انتہا اس نے کر دی تھی۔ جس قسم کا لباس پہن کر وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کو اس حالت میں دیکھ کر میں غصے سے کمرے سے باہر نکلنے کو تھا کہ اس نے میرا راستہ روک لیا اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس نے اپنے بچے کچے کپڑے بھی پھاڑنے شروع کر دیے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور وہ اتنی قوت سے چلا رہی تھی کہ محلے بھر میں اس کی آواز آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر محلے والے میرے گھر میں جمع ہو گئے۔ گھر کا مرکزی دروازہ شاید اس نے پہلے ہی کھول دیا تھا۔ یہ سب اس کی پلاننگ تھی۔ اس لڑکی نے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا لی تھی اور محلے والے زور زور سے دروازہ پیٹ رہے تھے۔ میں اتنا ہکا بکا ہو گیا تھا کہ میں دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اتنے میں ان لوگوں نے دروازہ توڑ لیا اور اندر داخل ہونے ہی والے تھے کہ اس لڑکی نے مجھے گریبان سے کھینچ کر مجھے اپنے اوپر گرا لیا، اور جب دروازہ کھلا تو محلے والوں پر یہی تاثر تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہوں۔ محلے والوں کو دیکھ کر مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوئی تھی جتنا دروازے پر اپنے بھائی کو دیکھ کر ہوئی تھی، اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کام کرنے سے پہلے یہ لڑکی میرے بھائی کو فون کر کے گھر بلا چکی ہے تاکہ بھائی مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بھائی نے مجھے اس لڑکی کے اوپر سے ہٹایا اور مجھے بہت برے طریقے سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی اپنی عزت کا خوف رہتا تھا، اور میری عزت آج سب کے سامنے خراب ہو گئی تھی اور محلے والے مجھ پر تھوک رہے تھے۔ میں بھائی کی بھی نظروں میں گر گیا تھا اور سارے زمانے کی نظروں میں گر گیا تھا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں مسجد میں چلا آیا اور زاروں کی طرح رونے لگا، لیکن مسجد میں بھی زیادہ دیر محلے والوں نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ خبر محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور محلے والوں نے بھی مجھے مسجد سے نکال دیا اور کہا کہ میرے جیسے منافق کے لیے مسجد میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں سڑکوں پر ساری رات گھومتا پھرتا رہا۔ میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ میں کھانا کھا سکوں، اور وہیں سڑک پر ہی سو گیا فلائی اوور کے نیچے۔ صبح اٹھا تو بھوک سے حالت ہو رہی تھی، سارے دن کا بھوکا تھا اور بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچتا رہا کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، میں نے تو ہمیشہ سے ہی اچھے کام کیے ہیں۔ میں مایوس ہو چکا تھا، میرا حوصلہ جواب دے گیا تھا اور میرا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے بہت زیادہ عبادات کی ہیں زندگی میں بچپن سے لے کر، اور ان کا صلہ مجھے اس طرح سے مل رہا ہے، اور میں بدگمان ہونے ہی والا تھا کہ ایک بزرگ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بارش بزرگ تھا۔ وہ بزرگ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے اور مجھ سے کہا کہ میں اچھے گھرانے کا لگتا ہوں۔ وہ جہاں دیدہ بزرگ تھے، پہچان گئے تھے کہ میں کوئی بیکاری نہیں ہوں۔ اللہ نے میرا ایمان ڈگمگانے سے بچا لیا، اور ان بزرگ نے مجھے سہارا دیا اور کہا کہ یہ سب میری آزمائش ہے۔ انہوں نے میری ساری کہانی گوش گزار کی اور مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے کافی عرصہ ان کے گھر میں گزارا اور ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا، لیکن سودا سلف لانا، بجلی کا بل جمع کروانا، پھر آہستہ آہستہ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، لیکن مجھے کوئی نوکری نہیں ملی کیونکہ میرے پاس زیادہ تعلیم نہیں تھی۔ میرے کاغذات بھی میرے پاس نہیں تھے اور نہ ہی تو میرے پاس تجربہ تھا، اور سب سے بڑھ کر میں گھر سے باہر زیادہ نکلتا بھی نہیں تھا کہ پوری اعتماد ہو کر لوگوں سے بات کیا کروں۔ اور رہی صحیح کسر میرے اعتماد کی اس لڑکی نے نکال دی تھی۔ کافی عرصہ محنت مزدوری کرنے کے بعد میں کسی قابل ہوا تھا۔ وہ بزرگ جنہوں نے مجھے سہارا دیا تھا، میں ان سے ملتا رہتا تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ انہوں نے
میرے لیے ایک لڑکی تلاش کی ہے اور آج شام کو میرا اس کے ساتھ نکاح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے اجازت لینا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اس لڑکی سے میرا نکاح کروا سکتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے اجازت نہ لیں بلکہ آپ مجھے حکم کریں۔ میں نے ان سے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ ان کے کہنے پر شام کو گھر گیا تو نکاح کا پورا بندوبست ہوا پڑا تھا اور میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا کیا نام ہے، کچھ بھی نہیں۔ نکاح کے وقت اس کا نام فاطمہ بتایا گیا، لیکن جب میں نے اس لڑکی کا گھونگھٹ پلٹا تو میرے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان گر گئے تھے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے میں گھر سے بے گھر ہو گیا تھا، زمانے میں رسوا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اس کی اصلیت بھائی کے سامنے جلدی کھل گئی تھی اور بھائی نے طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بھائی کے پاس پوری پلاننگ سے آئی تھی، اسے مسلمانوں سے نفرت تھی، اور اس نے جب مجھے دیکھا کہ میں بہت ہی عبادت گزار اور شریف لڑکا ہوں اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کے اندر آگ لگ گئی تھی اور اس نے خوب کوشش کی مجھے بہکانے کی، لیکن جب میں نہیں بہکا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ جس دن مجھے گھر سے نکالا گیا تھا اسی دن اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور اس لڑکی نے میرے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن میں اسے نہیں ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب وہ دل سے مسلمان ہو گئی ہے۔ اپنی کہانی سنا کر وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ان بزرگوں کے پاس کیسے آئی، تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے تم سے ملا دے، شاید میری دعا قبول ہو گئی تھی، اور جس طرح تمہیں یہ بزرگ ملے تھے اسی طرح مجھے یہ ملے، اور میں کب سے ان کے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں نے تمہیں جو پہلی بار ان کے گھر میں دیکھا تو میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی تھی کہ جس شخص کو میں ڈھونڈ رہی تھی اتنے عرصے سے، وہ مجھے اتنی آسانی سے مل گیا تھا، اور میں نے اپنی ساری کہانی اسی طرح ان بزرگوں کو سنائی تھی جس طرح تم نے سنائی۔ میں ان کے گھر میں پچھلے کئی مہینوں سے زنان خانے میں رہ رہی تھی، ان کے گھر میں آتے جاتے میں نے تمہیں دیکھا تھا کئی بار، لیکن تمہارا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اور پھر جب میں نے ان بزرگوں کو ساری حقیقت بتائی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرا نصیب ہو اور وہ میرا نکاح تم سے کروائیں گے۔ جب تم نے ان سے فون پر کہا کہ تم بغیر سوال جواب کے نکاح کے لیے تیار ہو تو مجھے یقین آ گیا کہ میرا نصیب تمہارے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا۔ ایسا کہہ کر وہ دونوں ہاتھ میں منہ چھپائے رونے لگے، اور میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اس بار مجھے اس کی نیت پر کوئی شک نہیں تھا، وہ جو بھی بول رہی تھی سچ بول رہی تھی۔ اس بار وہ دل سے مسلمان ہوئی تھی اور مجھے پہچاننے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی دوبارہ مجھے زندگی میں ملی اور اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں شاید کبھی بھی اسے معاف نہ کر پاؤں، لیکن ایک لمحے میں ہی میرا دل پگھل گیا تھا اس کے آنسو دیکھ کر۔ دوستو، آج کی سچے واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔